अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 14वें सुपारे का आगाज़ करेंगे। 14वां सुपारा शुरू करने से पहले हम 13वें सुपारे के अहम निकात का जायज़ा ले लेते हैं कि हमने 13वें सुपारे में क्या सीखा। हमने 13वें सुपारे में क्या सीखा था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के रवैये से कि नफ्स की 3 किस्में होती हैं। तो अल्लाह ताला हमें किस नफ्स की तरफ लेके जाए? नफ्स मुतमइन्ना की तरफ। और इंसान की 3 खूबियाँ होती हैं, सब्र, तवक्कुल और तक़वा। तो सब्र करना जो है वो पैगम्बराना अखलाक है। जैसे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गम में क्या कहा था? फ़सब्रुल जमील। तो कुदरत के बावजूद इंसान को जो है वो दूसरे इंसानों को माफ़ कर देना चाहिए। जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। और हमेशा अपने रब से अच्छा गुमान रखें। और माफ़ करने से क्या होता है? इंसान का मुस्तक़बिल खूबसूरत हो जाता है। इंसान को अपने नफ्स को पाक नहीं समझना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल देती है। और क्या सीखा हमने 13वें सुपारे में? कि मुखलिसीन पर शैतान काबू नहीं पा सकता। और बुराई का जवाब हमें किससे देना चाहिए? अच्छाई से देना चाहिए। अब हम 14वें सुपारे का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम र तिल्का आयातुल किताबी व कुरआनुन मुबीन। अलिफ लाम र ये आयात है किताब इलाही की और कुरान मुबीन की। यानी कुरान मजीद जो पढ़ने वाले हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि संतरे का फल जो खुशबू में भी आला होता है और मज़े का भी होता है। तो कुरान पढ़ने वाला अपने इर्द गिर्द क्या बांटता है? खैर बांटता है। यानी यहाँ पर खुशबू से मुराद उसकी खैर है कि उसकी खैर से क्या होता है? सिर्फ वो खुद ही नहीं नूर पर मुनव्वर होता बल्कि इर्द गिर्द के माहौल को भी नूर के साथ फैलाता रहता है अपनी खैर के ज़रिए। अब अगली आयत का में अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या बता रहे हैं कि रुबमा युवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। बाईद नहीं कि एक वक्त वो आ जाए जब वही लोग जिन्होंने आज दावत इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया है पिछता पिछता कर कहें कि काश हमने सर तस्लीम हम कर दिया होता। यानी काश हम मुसलमान बन जाते या होते। यानी कौन यहाँ पर बताया गया है? कौन हसरत करेंगे? काफिर। कि काफिर आरजू करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं कि छोड़ दो इन्हें, खाएं पिए मज़े करें और बुलावे में डाले रखें इनको झूठी उम्मीद। यानी इनके हाल पर इनको छोड़ दो। वो वक्त कौन सा होगा? मौत का। और मौत के बाद हर लम्हे में इन्हें अपने कुफर पर पछतावा ही पछतावा जो है वो होगा। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। तो वो कौन सा वक्त है मालूम का? मौत का वक्त। तो मुसलमानों को अच्छे इंजाम जो है जब ये देखेंगे कि मुसलमानों का इतना अच्छा इंजाम हुआ है तो ये पछताएंगे और इनका ये पछतावा बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि दुनिया में इंसान गफलत में पड़ा हुआ होता है और आखिरत की तैयारी नहीं करता। तो अल्लाह ने हमें क्या बताया कि इनको इनके हाल पर छोड़ दो। यानी ये इंसान को जो है वो कैसे खुशगवार ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकता है अगर उसे अपनी ज़िंदगी में धमकियों का सामना जो है वो करना पड़े। तो दुनिया को इंसान जो है वो अपना मकसद जो है वो ना बनाए बल्कि आखिरत को याद रखे। तो आखिरत को याद रखने से अगर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो वो मोमिन है। अगर दुनिया की लज्जतों में और हिर्स में इंसान पड़ जाए तो इसका झुकाव जो है वो आखिरत की तरफ जो है वो उसको जो है वो नुकसान होता है। क्योंकि आदमी का दिल इन 2 चीज़ों में जो है वो अटका हुआ है। यानी जहाँ पर इंसान का रवैया और उसकी नफ्सियात जो है वो बताई जा रही है
کہ انسان کا دل کن چیزوں میں لگا ہوا ہے، ایک لمبی امیدیں اور دوسرا دنیا کی محبت۔ تو آج سے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی انسان کو جو ہے وہ کس سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ جو ابھی کا وقت ہے، یعنی جو ہمت اور آج ہے اس میں فائدہ اٹھائیں۔ یعنی آپ ابھی کے وقت کو دیکھو، نہ تو آپ پچھلے وقت کو دیکھ کر پچھتائیں، نہ آپ آنے والے وقت کی فکر کریں۔ اللہ اس کا مالک ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ ابھی جو آپ کے پاس وقت ہے اس کا فائدہ اٹھائیں کہ مجھے آج کیا کرنا ہے، کیونکہ جو ہمت اور آج ہے اس میں انسان فائدہ اٹھائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ فرشتوں کو یوں نہیں اتار دیا جاتا، یعنی فرشتے جب بھی اترتے ہیں کس کے ساتھ اترتے ہیں؟ حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر ان کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، یعنی فرشتے ہمیشہ حق کے ساتھ اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ذکر جو ہے وہ اتارا ہے، یہاں پر آ رہا ہے کہ ہاں یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم خود اس کے نگہبان ہیں، یعنی قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ لے لی ہے۔ اور یہودی مسلمان ہونے کے لیے کیا کہتے تھے کہ کس چیز نے اسلام کی طرف تمہیں لے کر آئے؟ یعنی یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، سلاخ کی طرح، تو وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس کماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر مشرکین کا جو ہے وہ طرز عمل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ تو قرآن پر یہ تجربہ جب کیا تو مسلمان کے علماء نے نہیں لیا، بلکہ اس امت کے ایسے علماء بھی ہیں جو ان کی تبدیلیوں سے بھی واقف تھے، یعنی جو تورات اور انجیل انہوں نے تبدیل کی تھی۔ تو قرآن جو ہے وہ کاغذوں میں نہیں بلکہ سینوں میں محفوظ ہے۔ قیامت سے پہلے جو ہے وہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، یعنی اس کے حروف جو ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی یہ ایک قیامت کی نشانی ہے کہ اس کے حروف جو ہیں وہ مٹ جائیں گے قرآن کے۔ تو پھر ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو ابھی ہم اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر سابقہ قوموں میں جو رسول بھیجے، یعنی ان کا طرز عمل دیکھیں کہ وہ ان پر کوئی بھی بڑی نشانی آ جائے، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آسمان کا دروازہ بھی کھول دیا جائے تو کہیں گے یہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، ہمارا تو دیکھنے کا انداز بدل دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آسمان میں بہت سے مضبوط قلعے بنائے، یعنی برج بنائے۔ ستارے جو ظاہر کرتے ہیں بروج، روشن ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ شیطان مردود سے محفوظ کر دیا، یعنی ہر شیطان پر کیا ہوتا تھا؟ شعلہ بھیج دیتے تھے، جو احکام الہی کے وقت فرشتوں پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی احکام آسمان میں آتا ہے تو فرشتوں پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور ہوش آنے کے بعد جب وہ حکم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، فرشتے سے، تو شیطان بھی ان کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد زمین کا ذکر ہے کہ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک نپی تلی تو مقدار کے ساتھ اگائی، تو اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، یعنی ہر چیز کے خزانے ہیں، ایک پلاننگ کے ساتھ نازل کرتے ہیں کہ کس جگہ کتنی مقدار میں چیز جو ہے وہ آئے گی۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خزانہ نہ ہو۔ یعنی یہ آیت انسان کو حوصلہ دیتی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات جو ہے وہ ماننی چاہیے۔ اگر
فساد کب بڑھتا ہے؟ جب بات نہ مانی جائے، یعنی جن ممالک میں اگر زیادہ ریسورسز ہیں تو وہ اس کا مس یوز کر رہے ہیں، یعنی اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز ہمارے لیے کمی کا بھی باعث ہے تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو اسی طرح سے پانی کو ذخیرہ کیا ہوا کی شکل میں، اس کا ذکر ہے۔ پھر جو زندہ کو اور مارتے ہیں ان کے بارے میں، یعنی ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گھاڑے سے بنایا، اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے بنایا۔ تو پھر یاد کرو اس موقع پر جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گھاڑے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، یعنی انسان۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے بنایا۔ تراب کا لفظ بھی آتا ہے، سلسال کا لفظ بھی آتا ہے، تو جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے تھے۔ تو پاکیزہ روح پھونکنے سے انسان کو، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روح کا لفظ اپنی طرف سے تعبیر کیا کہ اپنی روح سے کچھ پھونکو تو اس کے آگے سجدہ کرنا۔ یہاں سے انسان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے عزت بخشی کہ روح کو اپنی طرف منسوب کیا، اور جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں تو اپنی روح کی غذا کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور دین جو ہے وہ انہیں کاغذ میں نہیں ملا، بلکہ ان کو دل میں جو ہے وہ اترا تھا پہلے وقتوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یہ تو ہمارے پاس قرآن جو ہے وہ ایک کتاب کی شکل میں جو ہے وہ آیا ہے۔ اور اس روح کو آپ نے کس سے سیراب کرنا ہے؟ اس روح کو آپ نے قرآن کے ساتھ سیراب کرنا ہے، یعنی اس کی نیوٹریشن کب پوری ہوتی ہے؟ جب آپ قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ ہر حال میں فائدہ مند ہے کہ قرآن سے تعلق قائم کرنے میں انسان کو دنیا میں جو بھی تکلیف ہوتی ہے اور وہی کیفیت اس کی موت میں ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ یعنی اسی روح کی وجہ سے ملائکہ کو حکم دیا گیا تھا کہ انسان کے آگے جھک جاؤ، تو ابلیس نے انکار کیا۔ انکار کی وجہ مٹی سے کیا پیدا کیا انسان کو، اور مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تو اصل میں یہ امتحان تھا انسان کا کہ جب ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو تب انسان کا کیا کردار ہوتا ہے، یعنی ہماری کمزوری کی وجہ سے ہماری خواہشات کو پابندی لگائیں تو ہم سب کچھ چھوڑ دیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا لگی ہوئی ہے، اس کی خواہشات جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور اس کو جو اختیار جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اور اس کے باوجود اس نے جو ہے وہ ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف راغب ہونا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اس کا عزت ہے اللہ کے ہاں بہت زیادہ۔ اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اور یہ خرابیوں کے باعث کا ذریعہ ہے، جیسے کہ بد اخلاقی، بدتمیزی، مار کٹائی، چیخنا چلانا، یہ سب کس کی قسمیں ہیں؟ تکبر کی قسمیں ہیں۔ اور حق کا انکار کرنے سے مراد بعض احکام کو لینا اور بعض کو چھوڑنا، یہ بھی تکبر کی ہے۔ تو کیا کہا جائے گا؟ یہاں سے نکل جاؤ شیطان کو، اور اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت جو ہے وہ دے دی گئی، یعنی شیطان جو ہے وہ قیامت تک اس کی زندگی جو ہے وہ ہے اس دنیا میں۔ تو دنیا میں مصروف اتنے ہو جائیں گے کہ آخرت کے لیے انسان کو وقت ہی نہیں ملے گا۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ تو اخلاص کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے میں شامل ہو جائیں، اور یہ دعا مانگتے رہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ابلیس دنیا کے کاموں میں ابن آدم کو مصروف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تیرا زور ان گمراہوں پر تو چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، مگر جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیری پیروی نہیں کریں گے۔ تو جہنم کے جو ہیں وہ 7 دروازے ہیں، یہ تقسیم شدہ ہیں، یعنی مشرکین کے لیے، مجوسی کے لیے، نصارہ کے لیے کہ وہ کس کس دروازے سے جائیں گے، یہ سب طے شدہ ہے۔ خاص دروازے ایک خاص لیول کے لیے ہے، اور بدترین جو کوالٹیز ہیں وہ کس کی ہیں؟ منافقت کی ہیں، جو جنت کے سب سے نچلے درجے میں۔ تو جنت میں پرہیزگار داخل ہوں گے،
اور جن کے دلوں میں کدورت ہوگی یعنی نفرت ہوگی تو اس سے بھی وہ نکال دیے جائیں گے اور بھائی بھائی بن کر بیٹھیں گے، یعنی پل صراط سے جہنم پار کر جائیں گے تو وہاں پہ ایک کنترا نام کی جگہ ہے، وہاں پر روک لیا جائے گا اور وہاں پہ انسان کے دل کی دھلائی ہوگی، یعنی انسان کا دل اتنا وہ کہہ لیں کہ وہ بدگمانی سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے کہ اس کا پل صراط میں جا کے باقاعدہ دل صاف کیا جائے گا، یعنی کہیں نہ کہیں انسان کے اندر بدگمانی آ ہی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو انسان کو جو جنت کے گھر کو بھی وہ اپنے اس گھر سے زیادہ جو ہے وہ پہچانتا ہوگا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے اللہم انی نسألک الجنت الفردوس، کہ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ دنیا میں انسان کو جو ہے وہ اگر کسی دوسرے انسان کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہو تو اسے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن کیا ہوگا، مظالم اور کے آپس میں بھی انصاف ہوگا اور قصاص بھی ہوگا، تو انسان کو کیا ہونا چاہیے، معاف کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کے گروہ جو ہیں وہ ہنس رہے تھے کہ جن کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ جان لو کہ جو میں جانتا ہوں تو روز زیادہ اور ہنسو کم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس دنیا میں جو ہے وہ ہنس رہے ہو، اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو مجھے اللہ نے بتائی تو تم روز زیادہ، تو ہمیں اپنے فوکس جو ہے وہ بار بار قرآن میں کس چیز پر آ رہا ہے، یعنی اگر جنہوں نے شروع سے قرآن کو جو ہے وہ سنا ہے اور سمجھ رہے ہیں تو بار بار آخرت کا ذکر آ رہا ہے کہ اپنے آخرت کو فوکس کرو، تو اس سے تمہاری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، خوش ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، بندوں کو مایوس نہ کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت جو ہے وہ دی اور سچی بشارت دے رہے ہیں تو مایوس نہ ہو، تو گمراہ لوگ جو ہیں وہ ہی مایوس ہوتے ہیں، یعنی انسان کو اپنی تقدیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ پھر اس کے بعد قوم لوط کی طرف فرشتے بھیجنے کا ان کو بتایا گیا، تو لوط کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہے گی، اور یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرشتے جو ہیں وہ اجنبی معلوم ہوئے تھے، اور اس کے بعد کہا کہ اس کی ایک خاص انسٹرکشن دی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، یعنی جب قوم لوط پر جب عذاب آیا تو اللہ نے کیا کہا کہ تم نے ان کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کہ عذاب دیکھ کر شاید کہ تمہیں ظالموں پر رحم آ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ وہ انسان کو اور ایک خاص تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں لے کے چلتا ہے۔ تو جو ہجرت میں مال و متاع چھوڑ کر آتا ہے تو اس کا بھی غم ہوتا ہے، تو جو پیچھے رہ گیا تو اس پر غم نہ کر، اس وجہ سے یہ کہا گیا۔ تو زمین میں تو کیا کرے گا، وسعت پائے گا اللہ کی زمین میں، یعنی راہ چلتے ہوئے بھی انسان کو آگے دیکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ اسی طرح سے انسان کا ٹارگٹ جو ہے وہ آگے کے کاموں کی طرف ہونا چاہیے، یعنی اپنے کام پر انسان پوری طرح سے فوکس کرے، کیونکہ معراج پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد سے جو ہے وہ نہیں بڑھے تھے، یعنی اپنی نگاہوں کو انہوں نے نہیں ہٹایا تھا، فوکس کریں انسان کس چیز سے گزر رہا ہے، یعنی انسان کو جو ہے، یعنی سورۃ الحجر میں بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو آج کے وقت میں جینا چاہیے، کیونکہ اگر آج سنور جائے گا تو مستقبل بھی سنور جائے گا، اور صبح تک ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، کس کی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی۔ تو لوط علیہ السلام کی بیٹیاں جو تھی وہ ان کے ساتھ موجود تھی، یعنی ان کی جو شہوت تھی وہ ان کے سروں پر سوار تھی، استغفر اللہ، بہت زیادہ حد سے یہ بڑھ گئے تھے، اس لیے ان پر عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد عربوں کی تجارتی جو شاہراہیں ہیں ان پر یہ ساری جگہیں جو ہے وہ واقع ہیں، یعنی کوئی دور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وادی حجر والا جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اب سورۃ النحل کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے کہ سورۃ النحل جو ہے وہ مکی ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے اور وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔
وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرماتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور وہ بہت بالا تر ہے، اور اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحن اور وہ جھگڑالو بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے اور طرح طرح کے فائدے بھی ہیں۔ تو سورۃ النحل کو جو ہے وہ سورۃ النعام بھی کہا جاتا ہے، یعنی کائنات میں بکھری نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور قرآن کو روح کہا گیا ہے، اور آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ ابن آدم ہر چیز پر بحث کرتا ہے اور اللہ کے وجود کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ پھر انسان کے جو چوپائے ہیں ان میں جو فائدہ رکھا گیا ہے، گھوڑے، گدھے، خچر وغیرہ، تو ایسی چیزیں جن پر تم سواری کرتے ہو جن کو تم نہیں جانتے، براق وغیرہ۔ پھر ہدایت دینے کا ذکر ہے، پھر سورج اور چاند جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے، یعنی ستاروں سے اپنی قسمت وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ علم نجوم جادو کی قسم ہے، نجومی کا پیشہ اختیار کرنا درست نہیں۔ ستارے تو ہر وقت گردش میں رہتے ہیں، اور سمندر کو اختیار میں کر دیا، یعنی سمندر 3 حصوں سے ڈھانپا ہوا ہے، تو اگر وہ بکھر جائے تو دنیا تباہ ہو جائے، یعنی اگر وہ سمندر کا پانی نکل کے ہماری روڈ پر آنے لگ جائے تو کس طرح سے دنیا میں تباہی مٹ جائے۔ پھر اس کے بعد فش، زیور وغیرہ جو ہے وہ منع نہیں ہے سمندر کے اندر سے نکالنے کا جو بتایا گیا، لیکن سمندر کشتی میں پانی چیرتی ہوئی جو ہے وہ کشتی جاتی ہے، اس میں بھی ایک نشانی ہے تمہارے لیے۔ تو یہ سب چیزیں تم جائز طریقے سے تو ہے وہ لو، لیکن ان میں کھو کر نہ رہ جاؤ۔ اور کشتی چلنا اللہ کی قدرت کی علامت ہے۔ پھر زمین پر پہاڑ رکھ دیے گئے تاکہ زمین جو ہے وہ ہچکولوں سے بچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پیدا کی تھی تو یہ ہچکولے کھا رہی تھی، تو پہاڑ جو ہے وہ ایک قسم کے کیل ہے جس نے زمین کو اپنی جگہ پر مضبوطی دی۔ پھر قدرتی راستے بھی کا اللہ تعالیٰ نے جو بنائے، ان سب کا ذکر ہے کہ سوچے جب کوئی چیز بنتی ہے تو ایک مٹیریل ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بنتی ہے، تو کبھی انسان سوچے تو صحیح کہ زمین کو کس نے بنایا، یہ خود سے کیسے بن گئی۔ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ہر چیز بنائی ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا حساب نہ رکھ سکو گے تم۔ تو کائنات کی نشانیوں کا ذکر سورۃ النحل میں جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے وہ پہچانے، لیکن لوگوں کا کیا طرز عمل ہے کہ انہوں نے خود سے معبود پیدا کر دیے ہیں جو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تمہارا الہ ایک ہی ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو سب کو اس کو معلوم ہے۔ پھر پہلے والوں کی کہانیاں ہیں، ان کا ذکر ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور قرآن کی قدر وہ جانتا ہے جو قرآن بیچنے والے کی قدر کرے، یعنی قرآن کی قدر وہی کر سکتا ہے جو قرآن کو پہچانے۔ پھر ہر انسان اپنا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھائے گا۔ پھر کافر کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے کہ جہنم کے دروازے میں ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، یعنی مرنے کے فوراً بعد روح پر عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی روحیں، کافر کی روحیں کہاں رکھی جاتی ہیں؟ سجین میں، تو سجین میں پھینکی جائیں گی، اور اس کی تپش جو ہے وہ اپنے جسم میں محسوس کرے گا، یعنی اس کا جسم کہاں ہے؟ قبر میں، اور اس کی روح کہاں ہوگی؟ کافر کی سجین میں، تو وہ تپش محسوس کرے گا۔ جیسے انسان گرمی سردی میں جلن محسوس کرتا ہے یا گرمی محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے سورج جو عذاب روح پر ہوتا ہے وہ جسم پر بھی محسوس ہوتا ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے دنیا میں ہی بھلائی ہے، تو دنیا کی بھلائی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ انسان کے اندر بہت سی خواہشات ہے، کیونکہ انسان خواہشات کا پتلا ہے، جیسے کہ سورۃ التکاثر میں بھی آتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کے خواہشات کی کثرت تمہیں کیا کرے گی؟
इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि वो पूरी नहीं होगी, यहाँ तक कि तुम कब्र में पहुँच जाओगे। तो वो दुनिया में पूरी नहीं होती। तो ख्वाहिशात की पूरी होने की जगह कौन सी है? जन्नत। तो परहेज़गारों को ऐसी ही जज़ा अल्लाह ताला देंगे। यानी जन्नती को अगर कोई परिंदा खाने का शौक़ होगा तो परिंदा रोस्ट हुआ हुआ उसके पास जो है वो आ जाएगा। तो अहले जन्नत काश्तकारी की ख्वाहिश करेंगे तो वो फ़ौरन उगाएगी और पहाड़ के बराबर होगी। वो परहेज़गारी की रूह तुम पर सलाम हो, यानी तुम एक परहेज़गार हो। फरिश्ते भी इस पर सलाम करेंगे। यानी जन्नतियों का ज़िक्र है कि सलाम है जो अच्छे अमल तुम करते हो, यानी इंसान ने जो अपने दुनिया में अमल किए, और बाकी अल्लाह की रहमत से इंसान जन्नत में दाखिल होगा। तो ऐसे लोगों की हदायत के लिए जितनी भी ख्वाहिश करें वो ईमान नहीं लाएंगे। तो क़यामत के बाद मौत को जो है वो ज़िबा कर दिया जाएगा। तो अहले जन्नत खुश हो जाएंगे जब मौत को किसकी शक्ल में ज़िबा किया जाएगा? एक मेंढक की शक्ल में ज़िबा किया जाएगा। तो इस पर अहले जन्नत खुश हो जाएंगे और अहले दोज़ख इतना रोएंगे कि गम से उम्मीद है कि वो मर ही जाएं। तो इसके बाद हिजरत का ज़िक्र है। फिर अल्लाह ताला ने जो साया बनाया है वो भी इंसान को सजदा कर रहा है। फिर 2 इलाह ना बनाओ, इसका ज़िक्र है सूरह नहल में। फिर जो कुछ भी मिला है ये सब नेमतें अल्लाह ने दी हैं, तकलीफ़ पर इसकी तरफ राग़िब हो। अल्लाह के फ़ज़ल से फ़लाँ ने मदद कर दी तो मैं ठीक हो गया। इंसान को ये नहीं कहना चाहिए, यानी अपना जो टारगेट है वो अल्लाह पर रखना चाहिए कि अल्लाह के फ़ज़ल से ये सब हुआ। तो बेटियां को ये क्या करते थे? मुशरिकीन मक्का रब की तरफ मंसूब करते थे और अपने लिए बेटा मुंतखब करते थे। लेकिन अल्लाह ने हमें क्या बताया कि ये सब अल्लाह की तक़सीम है। यानी बेटियों की पैदाइश पर गमगीन जो है वो इंसान जो है वो हो जाता है। तो मोमिन जो है वो क्या करता है? अल्लाह की तकदीर पर जो है वो राज़ी रहता है, इसको कबूल करता है कि ये अल्लाह का फ़ैसला है, जो भी पैदा हो। तो इस पर इंसान को गम नहीं करना चाहिए। फिर जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनकी मसाल बयान की गई है। और लोगों की तरह अल्लाह को तुम क़ियास ना करो, यानी जिस तरह तुम लोगों को के बारे में गुमान रखते हो तो अल्लाह को इसमें ना लेकर आओ। और जानदार महलूक जो है वो कोई भी बाकी नहीं रहेगी जब अल्लाह ताला इंसान के गुनाह पर उसको पकड़ने लगेंगे। फिर उसके बाद ज़ालिम अपने आप को नुकसान और दूसरों को भी नुकसान देता है। जुल्म कैसे करता है? हकूकुल अल्लाह में शरीक ठहराता है, फिर हकूकुल इबाद में कमी करता है। अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान में फ़ैसला कर देगा। तो उम्मतों की तरफ रसूल भेजेंगे। फिर ज़मीन को मुर्दा के बाद ज़िंदा किया कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इंसान को जो है वो उसके रिज़्क़ का जो है वो सामान पैदा किया कि आप एक गाय को ही देख लें कि उसका जो दूध है वो गाय की जो नाली होती है उसमें जाता है, जो उसकी दूध वाली होती है। अगर कोई और चीज़ इसमें इसका कोई खून या इसका कोई गोबर वगैरह मिक्स नहीं होता तो ये सब कुछ कहाँ से आता है? ये सब कुछ कौन करता है? ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। तो हमें भी दूध पीने की दुआ करते रहनी चाहिए। उसके बाद शहद की मक्खी का ज़िक्र है कि शहद की मक्खी को जो है वो वही की। तो शहद में जो है वो क्या है? शिफा है और मरहम भी है, यानी 3 चीज़ों में शिफा है। इनमें एक शहद है और मोमिन की मसाल भी शहद की मक्खी की तरह है। तो मौत रब देगा, चाहे सेहतमंद हो या कमज़ोर या रज़ील उम्र तक पहुंचा दिया जाता है इंसान को। यानी मौत जो है वो बहरहाल आकर रहनी है। लेकिन इंसान अपनी इर्द गिर्द दुनिया की हकीकत को तो देखे कि जो इंसान बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो इनको कोई भूलने वाली बीमारी लग जाती है। अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं लेकिन इनका सारा इल्म धरा का धरा रह जाता है। तो ये सब क्या ज़ाहिर करता है कि अल्लाह की कुदरत जो है वो हर चीज़ पर हावी है। तो अल्लाह ताला से भी हमें दुआ करनी चाहिए रज़ील उम्र की कि अल्लाह ताला हमें होशो हवास में रखे, रहमत की दुआ करें। फिर रिज़्क़ की तक़सीम में जो है वो इंसान को नाराज़ नहीं होना चाहिए। फिर पकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ अता किया। तो तुम जो हो वो अल्लाह के लिए मसाले बयान ना करो। फिर पोशीदा हक़ाइक़ जो हैं वो सब अल्लाह को मालूम है। पलक झपकते ही क़यामत जो है वो आ जाएगी। और इंसान को जो है वो अपने माँ की जो है वो कदर करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसका ज़िक्र करें कि तुम्हारा अपने माँ के पेट से जो है वो तुम्हें निकाला। तो तुम अपने माँ की कदर करो और आँखें, कान, दिल जो हैं वो तुम्हें इसलिए दिए कि तुम इसके शुक्रगुज़ार बंदे बनो।
پھر پرندوں کو جو ہے وہ مسخر کیا، اور پھر جاہلوں کی طرح دنیا میں جو ہے وہ انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مانے، لوگوں کے احسانات کو مانے، اور گھروں کو جائے سکون کا ذریعہ بنائے، کیونکہ سکون کیا کس میں ہے؟ گھر میں ہے۔ تو جانوروں میں انسان کے لیے بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ پھر امت میں جو گواہ لے کر آئیں گے اس کا ذکر ہے۔ پھر رب کو بھولنا جو ہے وہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ پھر عذاب پر جو ہے وہ انسان کو مزید عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ہر امت میں گواہ، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنائیں گے۔ تو گواہی جو ہے وہ علم کی بنا پر ہوتی ہے۔ تو پچھلے پیغمبروں نے پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا، یعنی یہ کون گواہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک یہ جامعہ آیت ہے جس میں 3 کام کرنے اور نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک عدل کا حکم، یعنی اعتدال کی زندگی، احسان، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھو اور اعتدال کی زندگی اختیار کرو، اور عدل کا حکم ہے۔ اور جو گناہ کے کام ہیں وہ فحاشی، سرکشی اور گناہ کے کام ہیں، اور قسموں کو نہ توڑو، اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جو سود کاٹ کر خود پھینک دے، یعنی قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ جو ہے یہ بناتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے دنیا میں جو کچھ ہے جانے والا ہے۔ کہاں جانے والا ہے؟ یعنی ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اگر انسان چلے گا تو اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، کیونکہ دنیا اور آخرت وہ دونوں دیتا ہے۔ یعنی آپ قرآن پڑھتے وقت تعوذ اور تسمیہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس کی بھی بہت حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور ہم شیطان مردود سے بچ جاتے ہیں۔ اور شیطان اور کے ہتھ کنڈے سے ہم کیسے بچیں گے؟ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا اور اللہ پر بھروسہ ہوگا۔ یعنی روح القدس جو ہے وہ سے یہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کس نے سکھایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور ہم سے کس طرح معزز لوگوں کے ہاتھوں ہم پر جو یہ قرآن جو ہے وہ پہنچا۔ پھر آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے آخرت میں محرومی کا سبب بنے گی۔ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو نیت کو خالص کر لے، کیونکہ دنیا انسان کو نیکی کے کاموں سے غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ پھر ہجرت اور جہاد میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور کھاؤ اور پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی تعریف جو ہے وہ کی گئی ہے کہ وہ پوری امت کے کیا تھے؟ باپ تھے، فرما بردار تھے۔ ان کی زندگی بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ وہ یکسو ہو کر اپنی زندگی گزارتے تھے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے۔ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے کہ ابراہیم کی پیروی کرو۔ اختلاف میں اگر فیصلہ آئے تو قیامت کے دن اپنے رب کے راستے میں حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ بلاؤ۔ یعنی جب بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ کے سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک ماحول نہیں بنا ہوا تو آپ بچوں کو اللہ کی بات بتانے لگ جاؤ، اور ایک ماحول کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اور ایک عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ کہ اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہو۔ پھر صبر اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ اللہ کے ساتھ پانے کے لیے تقوی اور احسان کی روش جو ہے وہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس پورے سپارے میں جو ہے وہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اپنی جو ہے وہ نشانیاں بتائی ہیں بار بار کہ آسمان اور زمین کو مقصد کے ساتھ جو ہے وہ بنایا ہے، اور انسان کو بنانے کا بھی مقصد ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو ہے وہ یاد رکھیں اور دنیا کی زندگی کے سامان کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ دنیاوی چیزوں سے بہتر کیا چیز ہے؟ قرآن پڑھنا۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی سپاروں میں بھی پڑھا کہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو کچھ تم دنیا میں جمع کر رہے ہو۔ تو دنیا والوں پر انسان کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر غریب لوگ زیادہ ایمان جو ہیں وہ لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ انسان کا تقوی دیکھتا ہے۔ تو دنیا کے کام میں بھی انسان کو آخرت جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے۔ جیسے بہترین پودا کیا ہے؟ تیسرا کلمہ۔
کہ آپ اپنے یہ پودے اپنے ہاتھ سے لگائیں۔ آپ کی زبان تو حالیہ جب کبھی گھر کے کام کر رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو تو اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ مومن اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، خالص کر دیتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ تو اب یہ 14ویں سپارہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی کائنات کی نشانیاں بتائی ہیں اور اپنی پہچان کرائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری آیتوں میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یعنی صبر انسان کو کس سے ملتا ہے؟ اللہ کی توفیق سے۔ تو ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، یعنی لوگ جتنا انسان کا مذاق اڑائیں، جتنا انسان پر ہنسے، تو ان پر انسان کو رنج نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو انسان کا۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ اور احسان کی روش پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔